बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा अच्छा गुजरा आपका? ये अच्छा जा रहा है? पता ही नहीं चलता है ना रोजे का। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए माशाल्लाह। चलिए दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं सेशन को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी। आमीन। जी हाँ, इंशाअल्लाह ताला आज हम दुआ नंबर 8 करेंगे, जो हमारी अंबिया की दुआओं की सीरीज है। सबसे पहले इंशाअल्लाह आप मुझे बताएंगे ये कौन से नबी हैं। ठीक, इनकी बहुत अरसे तक औलाद नहीं थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी, वैसे उनकी बहुत अरसे तक औलाद नहीं थी। अच्छा, वो और इनकी बीवी नेकियां करने में जल्दी करते थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम वो मरियम अलैहिस्सलाम के कफील थे। ये तो सिर्फ ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह मुबारक। जी हाँ, पहली दो चीजें जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम में भी आती है। यानी जाहिर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी बीवी बहुत सौले थी, उनकी भी बहुत अरसे तक औलाद नहीं थी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे चूंकि मरियम अलैहिस्सलाम के जो कफील थे वो ज़करिया अलैहिस्सलाम है, आज हम इंशाल्लाह उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी, उनके बारे में आता है कि नेकियों में जल्दी करते थे, रग़बत और खौफ से पुकारते थे और आजिज़ी करने वाले थे। तो इंशाल्लाह जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में भी फरमाया, और ज़करिया और याहिया और ईसा और इलियास को, ये सब के सब नेक लोगों में से थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको चुन लिया था। आज थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंबिया कौन होते हैं ना, जिनको जैसे जिनका जिक्र आता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिनकी दुआएं सीख रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसानों में से बेहतरीन जो लोग होते हैं उनको मुंतखब करते हैं, वो अल्लाह ताला के नबी होते हैं। फिर इसी तरह जितने भी अंबिया हैं, अल्लाह ताला ने उनको मुअज्जात भी दिए, लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तभी उन्होंने उस मुअज्जे को जैसे दिखाया या इस्तेमाल किया। इसी तरह माफूकुल फितरत यानी कोई सुपर नेचुरल पावर्स नहीं होती उनके पास। जैसे आप देखें कोई भी नबी जो है ना, वो ये दावा नहीं करते कि वो गैब जानते, और ना ही वो ये कहते हैं कि हम कोई जादुई काम करेंगे या कुछ इस तरह का मैजिक करेंगे। यानी वो आम इंसान होते हैं, लेकिन इंसानों में से अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतरीन लोगों को चुनते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला जब उनको नबी के तौर पर चुन लेते हैं तो उनके चुने जाने का एक मकसद भी होता है, और वो क्या होता है कि वो अल्लाह के दीन को फैलाएं और सिखाएं दूसरों को, यानी तौहीद का पैगाम दें और अल्लाह ताला के बारे में लोगों को बताएं। और फिर ये उनको जैसे ये काम डेडिकेट किया जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला अपने दीन की खिदमत करने के लिए उनको सलाहियतें और हुनर भी दे देते हैं। जैसे आप देखें, आपने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, अल्लाह ताला ने उनको जैसे असा सांप बन जाता था और यदे बैजा यानी उनका हाथ जो वो चमकता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सलाहियत और हुनर दिया उनको। इसी तरह अपनी बात को अच्छी तरह करना, एक एतमाद होना, किसी के प्रेशर में ना आना, ये सारी क्वालिटीज होती है ना। अब देखिए हर कोई ऐसा नहीं होता कि प्रेशर में ना आए। कुछ लोग तो जरा सी बात से एकदम डर जाते, सहम जाते। लेकिन अल्लाह ताला अपने अंबिया को या जिनको अपने दीन के काम के लिए चुनते हैं उनको खास सलाहियतें भी देते हैं और उनको स्किल्स भी देते हैं। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम का जो दुआ है, ये मेनली वही दुआ आप देखें कि ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो मरियम अलैहिस्सलाम के कफील थे, और वो जैसे मेहराब में वो थी उसमें वो आते थे। जैसे जाहिर है उनके गार्डियन थे तो उनको विजिट करते रहते थे, उनका पता करने के लिए कोई जरूरत ना हो सब कुछ। तो जब भी उनके पास आते थे तो वो उनके पास रिस्क देखते थे, ठीक है। और मरियम अलैहिस्सलाम के पास दो तरह का रिस्क होता था। एक तो सहाइफ यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस होती थी,
اور دوسرا پھل جو اس دنیا کے نہیں تھے. تو پھر زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آتا ہے, یعنی یہ رزق کہاں سے آیا نا. تو وہ کہتی ہے ہوا من عند اللہ, کہ وہ کہتی ہے اللہ کے پاس سے ہے, بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں, وہ بغیر کسی سبب کے مجھے رزق پہنچا دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ, جیسے انسان یہ سوچے نا کہ جو زمین ہوتی ہے, زمین کے نیچے کتنے کیڑے مکوڑے نا, کتنی مخلوق ہے. کبھی آپ نے یارڈ میں کام کیا ہو تو طرح طرح کی چیزیں نکلتی ہیں. اب آپ دیکھیں وہ رب جو زمین کے نیچے جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے, تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے اسباب پیدا نہ کرے. تو اب ایک چیز جو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام نے جب نعمت کو دیکھا, یعنی مریم علیہ السلام کے پاس, تو فوراً دعا کی. یعنی انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ اچھا میں گھر جا کے سوچتا ہوں یہ کیا کیا میں نے دیکھا اور مجھے کیا کرنا چاہیے. نہیں, ہنالک دعا زکریا, یعنی اسی وقت وہی ربہ, انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی. دیر اینڈ دین, یس, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعا. کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر, بے شک تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہماری سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی خیر کی چیز دیکھیں, اچھی چیز دیکھیں, تو انتظار نہ کریں, فوراً اللہ سے اللہ کا فضل مانگیں, فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اور اس چیز کی جو آپ کے لیے بیسٹ ہے. جیسے آپ دیکھیں مثلاً آپ حج پہ جانا چاہ رہے ہیں, بہت زیادہ عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دوست جا رہی ہے, آپ کی بہن جا رہی ہے, گھر میں سے کوئی جا رہا ہے یا کمیونٹی میں سے کوئی جا رہا ہے, تو آپ اب یہ نہ سوچیں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں اور میں کیسے جا سکتی ہوں, تو بس خواب ہی رہے گا. نہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا مانگیں, اور انشاءاللہ جتنی اخلاص سے دعا ہوگی اتنی جلدی قبول بھی ہوگی, اسباب بھی پیدا ہوں گے. تو اس لیے آپ دیکھیں اسی طرح جیسے آپ کسی کا پتہ چلتا ہے آپ کو کہ اسے سورہ البقرہ حفظ کر لی, اب ظاہر کافی لمبی صورت ہے, اب آپ بھی اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دیں, میرے لیے بھی آسانی کرے اور میں بھی حفظ کر سکوں. تو کوئی بھی خیر آپ دیکھتے ہیں, بھلائی دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے فوراً اپنا اللہ کا فضل مانگے. تو آج کی جو ہماری دعا ہے وہ یہی والی دعا ہے, دعا نمبر 8, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعا. اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر, بے شک تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے. تو چلیں انشاءاللہ پہلے اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربی اے میرے رب حبلی مجھے عطا کر, من لدنک اپنے پاس سے, ذریۃ طیبۃ پاکیزہ اولاد, انک سمیع الدعا بے شک تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے. اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیک اور صالح اور اطاعت گزار اولاد عطا فرمائے. اور آپ دیکھیں ذریت کا جو لفظ ہے نا, ذریت کا لفظ آتا ہے ڈسینڈنٹس کے لیے. تو آپ جیسے اولاد کی بھی اس سے مانگ سکتے ہیں, یہ کہ جیسے آپ کی جنریشن یا آپ کے بعد جو لوگ آئیں وہ ایسے ہوں. تو جیسے ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ وہی لوگ دعا مانگے جن کو اولاد چاہیے, اس کو ہم سب مانگ سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ کیا ہر ایک کے ڈسینڈنٹ اس کے بچے ہی ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ کا کام جو ہے وہ آپ کی
اسٹوڈنٹس آگے لے کے جاتے ہیں, بعض دفعہ آپ کے کولیگز آگے لے کر جاتے ہیں, بعض دفعہ آپ کے فرینڈز آگے لے کے جاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے ہی ہوں, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو ہماری لیگیسی ہے, جو ہماری اچھائیاں ہیں, یا جو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نیکیوں کو اور ان چیزوں کو پریزرو کرے, تو اللہ سے یہ دعا مانگے کہ آپ نے جو انشاءاللہ خیر کے کام کیے, خیر کے کام شروع کیے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی آپ کو ڈسینڈنٹس دے جو اس کام کو کیری آن کر سکیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام نے جو فوراً دعا کی تھی وہ نیک اور صالح اولاد کی تھی. اور یہ کیسے دعا کا خیال ان کو آیا جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس رزق دیکھا. اور اب دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کے پاس رزق آنا کیا تھا, ایک سٹرینج سی چیز تھی نا, امپاسبل سی چیز تھی کہ کوئی انسان نہیں ہے لیکن ان کے پاس رزق آ رہا ہے, ان کے پاس ہر چیز کا بندوبست ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ان کو کیا پھر فیل ہوا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مریم کو یہاں پر رزق بھیج سکتا ہے تو مجھے جو چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جیسے ایک تو آتا نا کہ پھل دیکھے, اور دوسرا یہ کہ صحائف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم تھا وہ دیکھا, اس سے متاثر ہوئے تھے. لیکن کیا زکریا علیہ السلام نے وہی دعا مانگی جو انہوں نے دیکھا کہ اللہ مجھے رزق عطا کر اور مجھے علم عطا کر؟ نہیں, زکریا علیہ السلام نے بہترین انداز میں دعا مانگی. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے صرف اولاد کی دعا نہیں مانگی, انہوں نے کیا کہا, ذریۃ طیبۃ. اور پھر خاص طور پر جو انہوں نے ایک زبردست انداز ہے ان کا وہ ہے ہب لی, عطا کر مجھے. اب دیکھیں ہب کا جو لفظ ہے وہ گفٹ کی میننگ میں آتا ہے نا. ہبا آپ نے سنا ہوگا نا, نام بھی ہوتا ہے بچوں کا. تو ہبا کا کیا مطلب ہوتا ہے, گفٹ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الوہاب, the giver of gifts. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بہت کچھ عطا کرتے ہیں جو وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ گفٹ جو ہے نا ویج سے ڈفرنٹ ہوتا ہے. جیسے جب آپ کو سیلری ملتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے, آپ بہت محنت کرتے ہیں, آورز کرتے ہیں, پھر آپ کو ویج ملتی ہے. لیکن گفٹ کیا ہوتا ہے, تحفہ آپ کو بغیر کسی محنت اور کوشش کے مل جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگی بھی نہیں نا, لیکن اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے. تو زکریا علیہ السلام کی دعا میں یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ مجھے گفٹ کریں, یعنی ہبا کر دیں. اور پھر یہ بھی من لدن کا, اپنے پاس سے. یہ بھی کتنا خوبصورت انداز ہے دعا کا کہ یا اللہ مجھے گفٹ کر دیں اپنے پاس سے, کیونکہ رحمان کا تحفہ عظیم اور عظمت والا ہے, جو عظیم اور محترم کے مقام کے لائق ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جب کچھ تحفہ آئے گا وہ تو بہت ہی پھر اسپیشل ہوگا نا. تو انہوں نے کیا, من لدن کا. پھر آپ دیکھیں کہ طیبہ کا کیا مطلب ہے نا, کہ جو وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کہ ذریۃ طیبہ, تو جو میرے ڈسینڈنٹس ہوں, میری جو اولاد ہو, میری جو جنریشن ہو, وہ کیسے ہو, طیبہ. اور طیبہ کس میں ہو, الفاظ میں, عمل میں اور جسم میں. یعنی ہر چیز میں ان کی باتیں بھی ایسی ہوں صاف ستھری, ان کا عمل بھی ایسا ہو پاکیزہ, اور ان کا جسم بھی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنل ایکسٹرنل پیورٹی کے معنوں میں, ظاہری اور باطنی. اسی طرح ایمانی طور پر جب ہم کہتے ہیں طیبہ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان والی اولاد ہو, علم والی ہو, اور اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت گزار ہو, اور اپنے والدین کی بھی. پھر آپ دیکھیں کہ وہ اپنی دعا کو بہت خوبصورت انداز میں کنکلوڈ کرتے, انک سمیع الدعا.
اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام سمیع کے ساتھ کہ یا اللہ آپ بے شک آپ دعا سننے والے. اور پھر آپ دیکھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سارے پیارے نام, تو ان سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے دعا کرتے ہیں نا تو آپ قبولیت کے چانسز بڑھا لیتے ہیں. بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام جو تھے وہ بہت عبادت گزار تھے, تو فرشتوں نے اس کو پکارا جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہماری اولاد نہیں ہوتی اور ہم بڑی دعائیں کر رہے ہیں, تو عبادت کا کیا حال ہے نا. یعنی بعض لوگ بس دعاؤں پہ اکتفا کرتے ہیں, علاج پہ اکتفا کرتے ہیں, مگر عبادت نہیں کرتے, نیکیوں کی کوشش نہیں کرتے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ سارا پورا پیکج ہے نا. زکریا علیہ السلام نے بہت محنت ایفرٹ کی, کتنی عبادت کی, تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ سورہ مریم میں بھی اس کی ڈیٹیل تھوڑی آتی کہ ان کی دعا کیسی, انداز کیسا تھا. میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دوں کہ انہوں نے دعا کیسے مانگی. یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر, جب اس نے اپنے رب کو نہایت آہستہ آہستہ آواز سے پکارا. اس نے کہا اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے, یعنی بوڑھا ہو گیا ہوں. اور اے میرے رب وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. اور بے شک مجھے اپنے پیچھے وارثوں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ ہے, بس تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر دے. یعنی ہر دفعہ وہ یہی کہہ رہے ہیں مِن لَدُنْکَ, اور بے شک مجھے اپنے پیچھے وارثوں کا ڈر اور میری بیوی بانجھ ہے, بس تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو, اور اے میرے رب تو اس سے پسندیدہ بنا لے. وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا. اب دیکھیں کہ کتنی مختلف دعائیں نا. یعنی موسٹلی جو لوگ اولاد چاہتے ہیں وہ کس لیے, ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو, ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی سنبھالنے والا ہو, ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا ہو. اب دیکھیں ان کو کیا ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دے, اور پھر یہ کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بچہ وہ آگے لے کے چلے اس کام کو. اور پھر اسی طرح ایسا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ لوگ دعائیں عبادت کرنے کے بجائے دوسری شادی کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں, اس سے اولاد نہیں ہو رہی اس سے ہو جائے گی. اب دیکھیں اپنا عمل بھی تو دیکھنا چاہیے نا. پھر آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. جی ہاں بالکل سب کے لیے کرے. تو فرشتوں نے اس کو پکارا جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کا ایک کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار اور نہایت پاک باز اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا. اب آپ دیکھیں جو بندہ اتنی تڑپ کے ساتھ اور اتنی یقین کے ساتھ اور اتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے تو کہا تھا نا طیبہ, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری صفات والا بچہ ان کو عطا کیا. طیبہ نہیں تھا بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ تھا. اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اس سے زیادہ دیا جو انہوں نے مانگا تھا, کہ مصدقم بکلمت من اللہ, جو اللہ کی کلمہ عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی تصدیق کریں گے. سیدن سردار ہوگا, لیڈر ہوگا. حصوراً پاک باز ہوگا یعنی چیسٹ ہوگا, نیک ہوگا. نبی من الصالحین اور نبی ہوگا. تب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک چیز مانگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا کچھ عطا کر دی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی طرح عطا کرتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ ایک چیز مانگتے ہیں
تو بعض دفعہ جب اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے تو کتنی ساری اور بھی چیزیں اس کے ساتھ آ جاتی ہیں نا. یعنی آپ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے حج پہ لے جائیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ حج پہ جاتے ہیں تو ہر جگہ آسانی، ہر جگہ آپ کی مدد کے لیے کوئی ہے، اور کہیں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہو رہی. تو یہ سب چیزیں ہماری دعاؤں کے نتیجے میں ہوتی ہیں کہ ہم اتنی تڑپ کے اللہ سے دعا مانگتے، اتنی یقین کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ دعا کی جو قبولیت اور جواب دینے کے نا درجات ہیں، اللہ تعالیٰ ایک بندے کا ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام کی، جیسے ہم نے ابھی آیات میں بھی دیکھا نا کہ وہ کافی بوڑھے ہو گئے تھے. یعنی انہوں نے کہا نا کہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہیں، میرے سر میں بڑھاپا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ایج کافی زیادہ تھی جب وہ اللہ سے دعا مانگ رہے. اب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے سالوں سے عبادت کر رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، لیکن پھر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی دعائیں باقی بھی قبول کی ہوں گی. تو بہرحال دعا کی قبولیت کے مختلف درجات ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں. پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں آپ کو ویسے ہی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، اچھی سی گاڑی دے دے، تو کیا ہوگا کہ کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جائیں گے اور آپ کو گاڑی مل جائے گی. دوسرا کیا ہوتا ہے، کبھی مانگی ہوئی چیز کو آخرت میں ذخیرہ کر لیتا، یعنی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دعا آپ کے لیے آخرت میں نیکیوں کے طور پہ سٹور ہو جاتی ہے. کتنے اچھے انداز میں آپ نے اس دعا کو مانگا ہوتا ہے. کبھی مانگی ہوئی چیز جیسی کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، جیسے مثلا آپ نے دعا کی اللہ میں عمرے پہ جانا چاہتی ہوں، آپ عمرے پہ نہیں گئے لیکن آپ گھر سے نکلے تھے اور آپ کو پتا چلا کہ کہ بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ سے 1 میل دور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ایکسیڈنٹ سے بچا لیا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کولیجن، یعنی ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بہت ساری گاڑیاں انوالو ہو جاتی. تب آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے. جیسے آپ کھانا پکا رہے تھے اور پتیلا پانی کا چولہے پہ تھا اور وہ ایک دم سے گرا، لیکن آپ دور تھے تو آپ کو خراش بھی نہیں آئی. ایسا ہوتا ہے نا. تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو دعائیں مانگی ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی تکلیف یا آزمائش دور کر دیتے ہیں اس دعا کی وجہ سے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کہیں آپ جاتے ہیں، سب جو لوگ وہاں جاتے ہیں سب کو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی، آپ کو نہیں ہوتی. آپ سے سب پوچھتے ہیں تم ٹھیک رہی، تم کیا کہتے ہیں الحمدللہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. کہتے ہم تو سارے گھر والے بیمار ہو گئے، وہ شادی میں کھانا کھایا نا، اتنی بری فوڈ پوائزننگ ہوئی. تب آپ دیکھیں اسی طرح کووڈ میں بھی ہوا تھا نا. آپ دیکھیں ایک ہی گھر میں یعنی 6 فیملی ممبرز ہیں تو 4 کو ہو گیا 2 ٹھیک رہے، یا 2 کو ہو گیا 4 ٹھیک رہے. اب یہ ہم اس وقت ریئلائز نہیں کرتے کہ میں کیسے اس سے محفوظ رہی. وہ آپ اس لیے کیونکہ آپ نے دعائیں مانگی ہوئی تھی، آپ کچھ اور مانگ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے آپ سے کوئی تکلیف، پریشانی، مشکل دور کر دی، کوئی آسانی کر دی آپ کے لیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز سے بہتر عطا کر دیتا. یعنی آپ بہت عرصے سے اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں اللہ مجھے عمرے پہ جانا ہے، اللہ مجھے عمرے پہ بلا لے، میں نے خانہ کعبہ دیکھنا ہے، اور پھر اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ حج پہ جا رہی ہیں. اب یہ کیا ہے کہ آپ نے تو عمرہ مانگا تھا، اللہ نے آپ کو حج دے دی. پھر آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں ایک سائیکل لے لوں مجھے سائیکل چلانے کا بڑا شوق ہے، تو سائیکل کی بجائے آپ کو گاڑی مل جائے. آپ گاڑی مانگتے ہو اور آپ کو مرسیڈیز مل جاتی. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں یا اللہ یہ مجھے گولڈ کا سیٹ بڑا پسند ہے، یا اللہ یہ گولڈ کا سیٹ لینا ہے، گولڈ سیٹ کے ساتھ آپ کو چوڑیاں بھی مل گئی. ٹھیک ہے.
تو ہم جو دعائیں مانگتے وہ کبھی کوئی بھی دعا آپ کی نا ویسٹ نہیں ہوتی، یہ چیز یاد رکھیں. آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو بیسٹ فارم میں واپس کرتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتے، یعنی آپ نے دعائیں مانگی اور آپ نے کوئی گناہ بھی کیا، غلطی بھی کی، تو آپ کی پکڑ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو آپ نے دعائیں مانگی تھی اس کی وجہ سے آپ کے اس گناہ کا کفارہ ہو گیا. تب آپ دیکھیں یہ 5 پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، بعض دفعہ اسی شکل میں، بعض دفعہ آخرت کی نیکیوں کی شکل میں، بعض دفعہ جو مانگی ہوئی چیز ہے اس کے بدلے تکلیف دور کر کے، بعض دفعہ بہتر چیز دے کے، اور بعض دفعہ گناہوں کا کفارہ کر کے. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کہ یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتے کہ انسان کی کس طرح سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ میں سوال آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا، کیا یہ دعا صرف وہ لوگ مانگے جن کی اولاد نہیں، سب مانگ سکتے. ٹھیک ہے؟ اور ہم کیوں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس سے عطا کرے. جیسے مجھے تو اس دعا میں یہ ورڈز بہت اچھے لگتے ہیں، یا اللہ اپنے پاس سے مجھے تحفہ عطا کرے. ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ اچھی مل جائے، آپ کی کوئی فرینڈ ایسی ہو، آپ کی کوئی ملنے والوں میں ایسا ہو کہ جس کو آپ اچھا سا سکھائیں اور پھر جتنا جو خیر کے کام آپ کریں انشاءاللہ وہ اس کو آگے لے کر جائیں. تو اس لیے یہ نہ سوچا کریں، کیونکہ آپ دیکھیں یوزلی یہ دعا نا اسی میں ہوتی ہے نا، صالح اولاد کی دعائیں. تو یہ دعا وہ لوگ بھی مانگیں جو اپنے بچوں کے اخلاق کردار کی وجہ سے پریشان ہیں، کہ بچے بات نہیں مانتے، بچے ضدی ہو گئے، بچے ہٹ درم ہو گئے، کیونکہ طیبہ میں وہ سب چیزیں آتی ہیں. تو وہ پیرنٹس بھی اس دعا کو مانگے جن کی اولاد نہیں ہے، وہ پیرنٹس بھی مانگے جن کی اولاد ہے مگر تھوڑی ہٹ درم ایروگینٹ ہو گئی ہے، اور وہ بھی مانگے جن کی اولاد نہیں ہے. کیونکہ ہم سب کو کوئی نہ کوئی چاہیے نا جو اس دنیا سے جب ہم چلے جائیں. تو آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کچھ لوگوں کی. امام بخاری کی کوئی اولاد نہیں تھی، کیا ان کو ہم جانتے ہیں؟ آپ امام بخاری کو جانتے ہیں؟ ابن تیمیہ جو ہے ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کو جانتے ہیں آپ؟ اب آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام زندہ رکھے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، اور ان کے جو سٹوڈنٹس تھے وہ ان کا کام آگے لے کے گئے نا. تو یہ پتہ نہیں کیوں ایک دماغ میں بات بیٹھ جاتی کہ پتہ نہیں بچے نہیں ہوں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی. عائشہ رضی اللہ عنہا کی اولاد تھی کوئی، ان کو جانتے ہیں آپ سب؟ ساری جو ازواج مطہرات ہیں ان کو دیکھ لیں. اب دیکھیں اللہ کے رسول کی تو اولاد زندہ بھی نہیں رہی نا، ساری ان کی اولاد ان کی زندگی میں ہی، جیسے جو لڑکے تھے خاص طور پہ تو زندگی میں فوت ہو گئے، اور بیٹیاں بھی. صرف ایک بیٹی مجھے لگتا ہے شاید زندہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی نا. تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ نہ سوچے کبھی بھی کہ بچے نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں ہمیں کوئی یاد بھی کرے گا کہ نہیں، اور میرا کوئی نام بھی لے. بچے بچے بچے، اس میں ساری اپنی زندگی جو ہے اسی میں گلا دیتے. اور اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور آپ کو بہت ساری اپرچونٹیز دی ہیں. آپ دین کی خدمت کریں، آپ دین سیکھیں، آپ دین سکھائیں، اور اخلاص ہوگا نا. جیسے ایک بہت اچھی استاذہ نے واقعہ سنایا تھا کہ امام مالک نے نا سب سے پہلے جیسے حدیث کی بک کمپائل کی تھی نا، تو موطا امام مالک کے نام سے. تو کیا ہوا کہ آپ کو پتا نا کاپی کیٹس تو ہر جگہ ہوتے ہیں. تو کیا ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے موطا کی کاپیز اس جیسی بنا لی نا. تو امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ یہ دیکھیں اب تو اتنی ہو گئی ہیں تو اب کیا ہوگا، یعنی ان کو تھا کہ مثلا لوگوں کو کیسے پتا چلے گا نا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ما کان للہ بقیہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تھا وہ باقی رہ جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ
آج ہمیں کسی اور معطا کا نہیں پتا سوائے معطا امام مالک کے. تو جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتا ہے نا وہی باقی رہ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے لیے خالص ہو کے کام کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جانے کے بعد ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے کام کو اور آپ کے نام کو آگے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو چلے اب انشاءاللہ اس دعا کو سنتے ہیں. بالکل اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں تاکہ اچھے آثار چھوڑ کے جائیں نا دنیا میں انشاءاللہ. چلیے بسم اللہ. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائیں اور ہمیں اس دنیا میں ایسے اعمال کی توفیق دیں جو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے انشاءاللہ. چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم آمین.